आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, आज हम अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए इब्तदा में आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करते हैं कि हमारे दूसरे चैनल आओ तलाश करें को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आप उस चैनल पर भी पेश किए जाने वाले वीडियोस से मुस्तफ़ीद होते रहें। नाजरीन, हमारी आज की ये वीडियो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ाए शक्कुल कमर पर मबनी है। उस मोजज़े की तहलील हमने हर ज़ाविये से की है और साइंसी नुक्ता निगाह को भी वाज़े किया है। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। नाजरीन, बनु हाशिम के शेब अबी तालिब में महसूरी के दिन गुजर रहे थे। महसूरीन सिर्फ अय्याम हज में शेब अबी तालिब से बाहर निकल सकते थे। मुकातिया का दूसरा साल था और हज के दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ सहाबा के साथ मिना में मौजूद थे। आसमान पर बद्र कामिल था, यानी आसमान पर पूरा 14वीं की रात का चांद नमूदार था। ऐसे में कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिबा किया कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखाइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से इस मुतालबे को पूरा करने की दुआ फरमाई और चांद की तरफ उंगली से इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। एक कोहे हिरा के ऊपर और दूसरा उसके दामन में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गवाह रहो, गवाह रहो। लेकिन कुफ़ार ने उसे जादू कहा और ये भी कहा कि देखें सफ़र से आने वाले लोग क्या कहते हैं। बाद में कुछ लोग सफ़र से वापस आए और तस्दीक की कि हमने चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा है। सहाबाए कराम में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद, हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी और हज़रत जबीर बिन मुतअम उसके ऐनी शाहिद हैं। कुरान मजीद में सूरा कमर की इब्तदाई आयात में शक्कुल कमर का जिक्र है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़यामत करीब आ पहुँची और चांद शक हो गया, और अगर काफिर कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये एक हमेशा का जादू है। हिंदुस्तान की मशहूर और मुस्तनद तारीख़ फ़रिश्ता, जिसके मुसन्निफ़ मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता हैं, में भी इसका ज़िक्र मौजूद है, जो उन्होंने बहवाला किताब तोहफ़तुल मुजाहिदीन से लिखा है कि मुसलमानों की एक जमात अरब से कदमगाहे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने सरानदीप यानी श्रीलंका को आते हुए साहिल मालाबार पर उतरी। उन बुज़ुर्गों ने वहाँ के राजा सामरी से मुलाकात की और मोजज़ाए शक्कुल कमर का जिक्र किया। राजा ने अपने मुनज्जिमों को पुराने रजिस्टरों की जांच पड़ताल का हुक्म दिया। चुनाचे मुनज्जिमों ने बताया कि फ़लाँ तारीख को चांद 2 टुकड़े हो गया था और फिर मिल गया था। उस तहकीक के बाद राजा ने इस्लाम कबूल कर लिया। हिंदुस्तान के बाद शहरों में उसकी तारीख़ महफूज की गई और एक इमारत तामीर करके उसकी तारीख़ शब इंशकाक़ कमर के नाम से मुकर्रर की गई। इब्ने अब्बास, इब्ने मसूद, अनस बिन मालिक, हुज़ैफ़ा बिन उमर, जबीर बिन मुतअम का बयान है कि शक्कुल कमर का मोजज़ा कोहे अबू कुबैस पर ज़ाहिर हुआ था, जबकि अबू जहल ने बहुत से यहूदियों को हमरा लाकर हज़रत से चांद को 2 टुकड़े करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। ये वाक़या 14वीं रात को हुआ था, जबकि आपको मौसम हज में शेब अबी तालिब से निकलने की इजाज़त मिल गई थी। अहले सीरत लिखते हैं कि ये वाक़या 9 बेसत का है। इस मोजज़े का जिक्र तारीख़ फ़रिश्ता में भी है और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इस मोजज़े के वाक़े होने पर ईमान वाजिब है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि 14 अशख़ास उस रात जमा हुए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसने कोई मोजज़ा न दिखाया हो। आपके पास कौन सा मोजज़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग क्या चाहते हो? लोगों ने कहा, अगर तुम और तुम्हारा रब सच्चे हैं तो चांद को हुक्म दो कि 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए। उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आप पर अल्लाह सुब्हानहू तआला का सलाम है और उसने हर चीज़ को आपके ताबे कर दिया है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर बुलंद होकर चांद को हुक्म दिया और वो तकसीम हो गया। फिर मुशरिकीन ने कहा कि इसको अपनी असली हालत में लौटा दें, तो वो वहीं लौट गया जैसा कि अपनी पहली हालत में था। और उसी वक्त आया करीमा नाजिल हुई,
قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ قرآن مجید میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کے متعلق سورہ قمر کی پہلی آیت میں بیان ہوا ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ اہل مکہ گزشتہ امتوں کی طرح جب کسی معجزہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روبرو ہوتے تو کہتے تھے کہ یہ تو جادو اور سحر ہے۔ ایک دن سرداران قریش نے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی آسمانی معجزہ طلب کیا جائے، کیونکہ جادو اور سحر آسمان میں کارگر نہیں ہوتا۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ آئے اور کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہو تو ہمیں چاند 2 ٹکڑوں میں کر کے دکھاؤ، ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ کے پہلے کام بھی جادو اور سحر نہیں بلکہ معجزے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنے رب سے چاہوں اور میرا پروردگار اس کو انجام دے دے تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور چاند 2 حصوں میں بٹ گیا۔ سب نے مشاہدہ کیا۔ ابو جہل نے کہا ہم مطمئن نہیں ہیں، یہ سحر اور جادو ہے یا معجزہ ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو رہا، لہٰذا ہو سکتا ہے یہ بھی تمہارا جادو ہو۔ ہم انتظار کریں گے تاکہ جو لوگ صحرا میں گئے ہوئے ہیں وہ مکہ آئیں اور ہم ان سے سوال کریں کہ کیا انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے۔ لہٰذا جب صحرا نشین واپس آئے اور ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ منظر ہم نے بھی دیکھا۔ ناظرین، سورہ قمر کی آیات بتا رہی ہیں کہ چاند میں ایک عظیم شگاف پڑا اور وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور وہ شگاف اتنا بڑا تھا کہ اس کو آیت الہی کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی نشانی کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ بعض محققین کا دعویٰ ہے کہ یہ معجزہ قرآن کی طرح آج بھی موجود ہے۔ اگر کسی یہودی سے یا کسی مسیحی سے سوال کیا جائے کہ آیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر کا کوئی معجزہ موجود ہے جس سے تم اپنے دین کی حقانیت کو ثابت کر سکو، تو جواب دیں گے کہ نہ ہمارے پاس عصائے موسیٰ ہے کہ ہم تم کو دکھائیں کہ وہ کیسے اژدہا بنتا ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس دست عیسیٰ ہے کہ ہم تمہیں دکھائیں کہ کیسے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے یا کیسے ایک مادرزاد اندھے کو بینا کرتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان آج بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ آؤ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دیکھنا ہے تو ہم تمہیں دکھائیں۔ قرآن کی صورت میں وہ ہر ملک میں موجود ہے اور آج بھی تم سے اپنا مثل مانگ رہا ہے اور پکار رہا ہے کہ ہمت ہے تو میری آیات جیسی ایک آیت لے آؤ۔ آج بھی دانش مند اور خلاباز جو چاند پر گئے ہیں وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق القمر والے معجزے کی تصدیق کرتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر ڈیوڈ پیٹ کک جو کہ برطانیہ میں اب حزب اسلامی کے رئیس ہیں، کہتے ہیں کہ میں سورہ قمر کی پہلی آیات کے وسیلے سے مسلمان ہوا ہوں جو شق القمر کے بارے میں ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ صرف اہل مکہ نے دیکھا یا کہ مکہ کے علاوہ اور لوگوں نے بھی دیکھا؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم فرمایا، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کے اذہان اور آنکھوں میں تصرف فرمایا، یعنی ان کے ذہنوں اور آنکھوں پر حکومت فرما کر صرف انہی کو یہ معجزہ دکھایا گیا اور جس کی وجہ سے ان کو چاند 2 حصوں میں بٹا نظر آیا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے وجود خارجی میں تصرف نہیں فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے وجود خارجی میں تصرف فرمایا تھا تو پوری دنیا نے کیوں نہیں دیکھا؟ یا یہ معجزہ عام تھا یا فقط اہل مکہ والوں کے لیے تھا؟ کیونکہ صرف مکہ والوں نے طلب کیا تھا، دنیا کے دوسرے لوگوں کو تو شاید معلوم بھی نہیں تھا کہ آج چاند کو کیا ہو گیا ہے اور وہ کیوں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ ان سوالات کے چند جواب ہو سکتے ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ معجزہ صرف اہل مکہ نے نہیں بلکہ مکہ کے اطراف میں رہنے والے صحرا نشینوں نے بھی دیکھا تھا۔ ابو جہل اور دوسرے مشرکین نے صحرا نشینوں سے اس بات کی تصدیق بھی کی تھی کہ کیا انہوں نے بھی چاند کو 2 حصوں میں دیکھا ہے، جس کا انہوں نے اس بات میں جواب دیا تھا۔ نمبر 2، اس نقطے پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ چاند صرف نصف زمین پر دیکھا جاتا ہے، باقی نصف زمین پر تو رات نہیں بلکہ دن ہوتا ہے، لہذا ساری دنیا کے لیے یہ معجزہ دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ نمبر 3،
اہل عرب بیشتر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، دوسرا ان کو دوسری زبانوں سے آشنائی نہیں تھی، تیسرا ہمارے زمانے کی طرح ذرائع ابلاغ مثلاً ٹی وی اور ریڈیو وغیرہ نہیں تھے۔ اگر کوئی عجیب بات سرزمین عرب میں ہوتی تو اس کو ہندوستان تک پہنچتے پہنچتے کئی ماہ لگ جاتے۔ اسی طرح ساری دنیا کا حال تھا۔ اس کے باوجود شکاورتی نامی ایک شخص نے ہندوستان کے جنوب میں اس معجزے کو دیکھا اور اپنے خاندان والوں کو بھی بتایا۔ جب مسلمان اس علاقے میں آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کے متعلق بتایا تو وہ خاندان فوراً مسلمان ہو گیا اور تصدیق کی کہ یہ معجزہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے، مسلمان سچ کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، اینڈ محمد از ہز میسنجر نامی کتاب کی مصنفہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کے متعلق لکھا ہے، یہاں تک کہ راجپوتوں کے کسی دربار سے ایسی پینٹنگ ملی ہے جس میں چاند کو 2 ٹکڑوں میں پینٹ کیا گیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا اور پھر اس کی عکاسی کی۔ نمبر 4، جب بھی کوئی عجیب واقعہ رونما ہوتا ہے تو سب لوگوں کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی، مگر یہ کہ وہ عجیب واقعہ بہت زیادہ بلند آواز کے ساتھ ہو یا بہت زیادہ روشنی کے ساتھ ہو یا یہ کہ اچانک اندھیرا چھا جانے کے ساتھ ہو۔ یہ معجزہ رات کو رونما ہوا تھا اور رات کو بیشتر لوگ سو رہے ہوتے ہیں، لہٰذا متوجہ نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی عجیب چیز دیکھتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں، لیکن کوئی آپ کا یقین نہیں کرتا اور کہا جاتا ہے یہ آپ کا وہم ہے، جبکہ آپ نے حقیقتاً وہ چیز دیکھی ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ کیونکہ متوجہ نہیں ہوتے لہٰذا آپ کی بات رد کر دی جاتی ہے۔ نمبر 5، اگر واقعی چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا تو چاند پر آج بھی اس کا نشان ہونا چاہیے۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی آپریشن ہوا ہو تو آپ کے اس آپریشن کا نشان آپ کے بدن پر کئی سال یا شاید ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چاند اتنی وسعت کے ساتھ 2 نیم ہو گیا ہو اور پھر اس پر کوئی نشان نہ رہا ہو؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ چاند پر کوئی ایسا نشان یا زخم موجود ہے۔ ناظرین، اپولو 10 نے چاند کے قریب سے فوٹو لی جس میں چاند پر ایک بڑا نشان نظر آیا۔ یہ تصویر 1969 میں لی گئی اور پھر اپولو 11 کی مدد سے چاند کی سطح پر اتر کر اس نشان کا مشاہدہ کیا گیا۔ یہ نشان 300 کلومیٹر تک لمبا ہے۔ اگر چھوٹا موٹا ہوتا تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنے والے ضرور کوشش کرتے کہ چاند کے اس زخم کا کچھ مداوع کر دیا جائے۔ ناظرین، چاند کا کل ڈایامیٹر 3476 کلومیٹر ہے، لیکن یہ دراڑ کا نشان صرف 300 کلومیٹر ہے۔ عربی زبان میں شق القمر دراڑ کے معنی میں آتا ہے، یعنی شق دراڑ کے معنی میں آتا ہے۔ 1986 میں ایک فضائی ماہر نے کہ جس کا نام جوزف مورکن تھا اس نشان کے متعلق تحقیق کرنا شروع کی، جس کے لیے وہ کیلیفورنیا بھی گیا۔ اس نے اپنی تحقیقات کے نتیجے میں کہا کہ یہ وہی نشان ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاند کو 2 نیم کرنے اور پھر دوبارہ متصل کرنے کی وجہ سے وجود میں آیا تھا۔ لیکن اس تحقیق کے ٹھیک 2 ہفتے کے بعد ہی جوزف اپنی پوری فیملی کے ساتھ اپنے گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ ظاہراً اس کے گھر کو آگ لگ گئی تھی، لیکن حقیقت میں کیا ہوا اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے یہ تو سنا تھا کہ جھوٹ کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن کبھی کبھی سچ بولنے کی بھی اس طرح سزا ملتی ہے۔ اس بیچارے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، یہ معجزہ یعنی شق القمر 13 ذوالحج 8 نبوت میں ہوا۔ یہ معجزہ حضور کے سوا کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں کیا گیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اسی طرح کی تحقیقی اور علمی ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیوز اپنے علمی حلقوں میں بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ آپ بھی علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج اور نشر و اشاعت میں برابر کے شریک ہو سکیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔